तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम अय्यूब की किताब का मुताला कर रहे हैं जो कि अहद कदीम की पहली शायराना किताब है, और आज हम इस किताब के 36वें और 37वें बाब का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज़ में खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। डॉक्टर आदिल खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर आदिल, सबसे पहले मैं 36वें बाब की पहली 15 आयात की तलावत करूंगा। फिर एलिहू ने यह भी कहा, मुझे ज़रा इजाज़त दे और मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि खुदा की तरफ से मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने इल्म को दूर से लाऊंगा और रास्ते अपने खालिक से मंसूब करूंगा, क्योंकि फिल हकीकत मेरी बातें झूठी नहीं हैं। वो जो तेरे साथ है इल्म में कामिल है। देख, खुदा कादिर है और किसी को हकीर नहीं जानता। वो फहम की कुव्वत में गालिब है। वो सादिकों की तरफ से अपनी आंखें नहीं फेरता, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बिठाता है और वो सरफराज होते हैं। और अगर वो बेड़ियों से जकड़े जाएं और मुसीबत की रस्सियों से बंधें, तो वो उन्हें उनका अमल और उनकी तकसीरें दिखाता है कि उन्होंने घुमंड किया। वो उनके कानों को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आएं। अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबाल मंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे, पर अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। लेकिन वो जो दिल में बेदीन हैं गज़ब को रख छोड़ते हैं। जब वो उन्हें बांधता है तो वो मदद के लिए दुहाई नहीं देते। वो जवानी में मरते हैं और उनकी जिंदगी लूतियों के दरमियान बर्बाद होती है। वो मुसीबत ज़दा को उसकी मुसीबत से छुड़ाता है और जुल्म में उनके कान खोलता है। भाई आदिल, ये आयत किस बारे में है? भाई आयात, हम इस बात को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले से 21 आयत तक बयान है कि खुदा लोगों से कैसे पेश आया, और 22वीं आयत से बाब के आखिर तक इस बाब का जिक्र है कि कायनात में खुदा क्या क्या काम करता है। पर जो 15वीं आयत में हमने पढ़ा, उनको 3 हिस्सों में तकसीम में कर सकता हूँ। पहली 4 आयत तारुफ की हैं। 5 से 7 आयत में रास्तबाजों पर खुदा की रहमत का बयान है, और 8वीं से 15वीं आयत में मुसीबतों के फ़ायदे हैं। मैं इन तीनों हिस्सों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पहले हिस्से में तारुफ है कि उसमें इल्हू ने कहा कि मैं अपने इल्म को दूर से लाऊंगा। इल्हू ने इल्म व फहम से बात की। उस हिकमत का सरचश्मा ज़मीनी नहीं बल्कि ये आसमान की तरफ से है। ये इल्म है, ये इल्म खुदा की तरफ से है, आसमान से आने वाला इल्म। उसके बाद 5 से 7 में उसने खुदा की सिफात का बयान किया। देख, खुदा कादिर है और किसी को हकीर नहीं जानता। खुदा कादिर मुतलिक और अजीम है। उसका दिल मोहब्बत से भरा है। अगर आप खुदा उनको देखें और फिर हमान जैसे शख्स को सोचें, वो फिर भी अहम ओहदे पर फाइज था, पर उसने मर्दगी के जैसे मामूली दरबान से नफरत की। नबूकत नज़र जैसे इंसान को देखें, उसे बादशाह का बादशाह कहा जाता है, पर उसने भी लोगों से नफरत की और जिसे चाहा कत्ल कर दिया। देखिए, उन लोगों को देखें और खुदा कादिर मुतलिक में कितना फ़र्क है। कलाम में लिखा है वो किसी को हकीर नहीं जानता। 8 से 15वीं आयत में मुसीबतों के फ़ायदे का जिक्र है। बेशक रास्तबाजों पर आजमाइश आती है, पर वो बेमायनी नहीं है। उनका एक मकसद है
11वीं आयत में लिखा है कि अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें तो वो अपने दिन इकबाल मंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे। वो उस आजमाइश से मुस्तहिद होते हैं, खुदावंद उनको बहाल करता है और ईमानदार की नजात की खुशी दुबाला होती है। अगर एक ईमानदार ना सुने तो बाइबल फरमाती है, पर अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे। यानी अगर ईमानदार अपनी नाफरमानी जारी रखें और खुदावंद की तरतीब पर ध्यान ना दे तो वो अपनी हलाकत की राह तैयार करता है। नए अहदनामा में हमने पढ़ा गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है। मैं कहूंगा कि ये बात खुसूसन इस बारे में है कि खुदा ईमानदारों से कैसे पेश आता है और वो उसको गुमराही से वापस लाता है। पर ये सब गुनाहगारों के लिए है, वो बार बार उन्हें बुलाता है। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, अगर वो खुदावंद की आवाज सुनकर उसके पास ना लौटे तो वो यकीनन हलाक होंगे। बिल्कुल जी। डॉक्टर फयाज, यहाँ 16वीं और फिर 17वीं आयत में लिखा है, यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, बल्कि वो तुझे भी दुख से छुटकारा देकर ऐसी वसी जगह में जहाँ तंगी नहीं है पहुँचाता है, और जो कुछ तेरे दस्तरखान पर चुना जाता है वो चिकनाई से पुर होता है, पर तू तो शरीरों के मुकदमे की तायीद करता है, इसलिए अदलो इंसाफ तुझ पर काबिज हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन आयात के मुतालिक हमें बताइए। अलीहू ने अय्यूब को राजी करने की कोशिश की कि वो कादिर मुतलक के हाथ के नीचे अपने आप को आजिज करे और इस बात पर गौर करे कि खुदा ने उसको कितनी मुसीबतों में से गुजारा और उससे शिकायत ना करे, ताकि वो खुदा के कादिर हाथ के नीचे बदहवास ना हो जाए। उसने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया और दर हकीकत अलीहू ये चाहता था कि वो खुदा से ये शिकायत ना करे कि खुदा ने उस पर जुल्म किया है और ना इंसाफी की है, और उसकी कोशिश थी कि अय्यूब खुद को आजिज और खाकसार बनाए। उसने पहले भी कहा क्या तो उसे जो आदिल और कादिर है उसे मुल्जिम ठहराएगा, यानी उसने नाइंसाफी को खुदा से मंसूब किया और उसके सामने खाकसार नहीं हुआ। और इसके बाद उसने खुदावंद अपने खुदा की बढ़ाई बयान की कि इंसान अपनी तमाम तर दौलत के साथ भी खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता और इंसान की दौलत और उसकी जायदाद बेमानी है। और फिर मैं कहूंगा कि इसके बाद वो 21वीं आयत में कहता है, होशियार रह और बदी की तरफ रागिब ना हो, मतलब अपने दुखों और अपनी आजमाइशों पर फख्र ना कर, क्योंकि तूने मुसीबत को नहीं बल्कि उसी को चुना है। उसने अय्यूब से कहा अपनी मुश्किलों पर तवज्जो ना दे और खाकसार बने, और जो कुछ भी खुदावन ने उसके लिए तय किया है उसे कबूल करे। और फिर इसके बाद वो कहता है इसलिए जरूरी है कि सब दिल के गरीब बने और खुदा के सामने आजिज बने। उसने तुझे आजिज भी किया और भूखा भी होने दिया और वो मन खिलाया। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे और आजिजी से अपने सब मामलात को खुदावंद के हजूर पेश कर। अगर इंसान खुदा को मलामत करे और कहे कि खुदावंद का हाथ उस पर भारी है, तो ये सब कुछ करने से भी उसको कुछ फायदा नहीं होगा, इसका कोई फायदा नहीं। बहुत खूब, खुदावंद आपको बरकत दे। वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा, अगर आपका किसी भी किस्म का बाइबल से मुतल्लिक सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए पते पर हमें अरसाल कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। एलीहू ने अय्यूब को समझाया कि खुदा इंसान से मुख्तलिफ तरीकों से बात करता है, अक्सर इंसान इसको समझ नहीं पाता। अय्यूब की जिंदगी आफत ज़दा थी, वो ला इलाज मर्ज में मुब्तला था, ये उसकी रूह के लिए सरतान जैसा था। खुदा तंबीह करता है ताकि इंसान तरबियत पाकर अपने गरूर और तकब्बुर की बीमारी से निजात पाए। अय्यूब खुदा को समझ नहीं सका, उसको तरबियत की अहमियत का अंदाजा नहीं हुआ। वो भूल गया कि खुदा कितना रहीम है और इसलिए आजमाइश के जरिए अय्यूब की बीमारी का इलाज करने की कोशिश की। खुशामदीद, आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी,
ہم نے دیکھا کہ ایوب نے بہت دکھ اٹھایا۔ ڈاکٹر فیاض نے اپنی آخری بات میں کہا کہ خدا انسان کو عاجز کرتا ہے تاکہ وہ سب کچھ خداوند پر چھوڑ دے۔ خدا سخت طریقے سے انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنا سارا کام خدا پر چھوڑ دے۔ خدا اتنا سخت طریقہ استعمال کیوں کرتا ہے جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی استعمال نہیں کرتے؟ صرف اس لیے کہ انسان اس پر تکیہ کرے۔ وہ اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ جی بھائی، اس سوال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے اس خاکساری کی بات کی جو بائبل کی روح سے ہے، اور بائبل کی روح سے خاکسار ہونا اس سے ذرا مختلف ہے جو کہ انسان عام طور پر سوچتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں عاجز کا مطلب ہے کہ میں کسی پر ظلم کر کے اس کو کچلوں، اس کی بے بسی پر خوشی مناؤں اور محظوظ ہوں، پر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خداوند کے نزدیک یہ عاجزی نہیں ہے۔ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات کو دریافت کرے، اور اس نے تجھے عاجز ہونے دیا بھی اور تجھے بھوکا ہونے دیا تاکہ آخر میں تیرا بھلا آخر میں۔ کرے۔ بائبل کے مطابق عاجز ہونا یعنی کہ دل کا غریب ہونا ہے، اور میں کہوں گا کہ خداوند آپ کو یہ محسوس کروانا چاہتا ہے کہ آپ غریب اور بے بس اور کچھ کرنے کے لائق نہیں ہیں، اور وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اسے جان لیں، اور جب آپ یہ جان لیتے ہیں تو بہت شادمان ہوتے ہیں۔ اور دل کا غریب ہونا کتنا اچھا ہے، اور یہ پہلی مبارکبادی بھی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ خدا خاکسار بنا کر میری تکلیف سے خوش ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ بائبل میں اس کی مثال کچھ اس طرح ہے: میں کمزور اور دل کا غریب ہوں تاکہ میں اس بات کو بخوبی جان لوں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت باتیں بتائیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر عادل 22ویں آیت سے آگے لکھا ہے، دیکھ خدا اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے، کون سا استاد اس کی مانند ہے؟ کس نے اسے اس کا راستہ بتایا، یا کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے ناراستی کی ہے؟ اس کے کام کی بڑائی کرنا یاد رکھ، جس کی تعریف لوگ گاتے رہتے ہیں۔ سب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، انسان اسے دور سے دیکھتا ہے۔ دیکھ خدا عظیم ہے اور ہم اسے نہیں جانتے، اس کے برسوں کا دریافت شمار سے باہر ہے۔ باب کے آخر تک اسی طرح بیان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر اپنی رائے دیں۔ بھائی ایاد، جو آیات آپ نے پڑھی ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہر حصہ دیکھ سے شروع ہوتا ہے۔ لفظ دیکھ 3 مرتبہ آیا ہے۔ 22 آیت، 26 آیت اور 30ویں آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس نے ایوب کو متوجہ کیا کیونکہ وہ ایک عظیم ہستی کی بات کر رہا تھا۔ ان 3 حصوں میں سے ہر حصے میں الہو نے خدا کی ہستی کا ایک مختلف پہلو بیان کیا۔ پہلے اس نے خدا کو مشیر اور استاد کہا۔ کون سا استاد اس کی مانند ہے؟ لکھا ہے، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، اس کو کسی سے صلاح یا مشورہ لینے کی ضرورت نہیں۔ بائبل فرماتی ہے کہ کس نے اس کا مشیر ہو کر خدا قادر اسے ہوگا۔ سکھایا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا جس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ دوسرے حصے میں اس نے خدا کی بڑائی اور بزرگی بیان کی۔ دیکھ خدا بزرگ ہے، اور دیکھ ہم اسے نہیں جانتے، اس کے برسوں کا شمار دریافت سے باہر ہے۔ وہ ابتدا سے ہے، اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے وہ خدا ہے۔ اس کی عظمت بارش اور بادلوں سے ظاہر ہوتی ہے، اور یہاں تیسرے حصہ میں خدا کی عظمت اور اس کے جلال کا ذکر ہے۔ دیکھ وہ اپنے نور کو اپنے چوگرد پھیلاتا ہے۔ اس سے مجھے 104 زبور کی 2 آیت یاد ہے، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سیابان کی طرح ناپتا ہے۔ اس کی قدرت 2 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے، وہ غریبوں اور بھوکوں کو خوراک دیتا ہے، اور اپنی قدرت سے بدکاروں کو ہلاک کرتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے خوراک عطا کرتا ہے، اور اسی ہاتھ سے ناراستوں کو وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ صحیح، شکریہ۔ میرا آپ دونوں سے سوال ہے، یہ واضح ہے کہ ایلیہو نے خدا کی بڑائی کی بات کی جی کہ خدا قادر ہے، اس نے سب کچھ بنایا۔ صحیح۔ کیا اس کے تینوں دوستوں نے بھی یہی بات نہیں کی؟ انہوں نے خدا کی عظمت کا بیان کیا۔ تو ایلیہو نے کون سی نئی بات کی؟ دیکھیں، یہاں پر ایوب کے دوستوں نے یہ واضح طور پر بتایا کہ خدا شریروں کو بدلہ دینے پہ قادر ہے،
لیکن ایوب بدکار نہیں تھا اور اسی لیے خدا کا شریر سے بدلہ لینے کی بات یہاں پر غیر مناسب ہے، پر یہاں پر خدا کی بزرگی بیان کی کہ اس نے سب کچھ تخلیق کیا۔ اس نے اسے سادہ سی بات سمجھائی کہ تو کیوں اس سے لڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنی باتوں میں سے کسی کا حساب نہیں دیتا۔ یعنی میں یہاں پر کہوں گا کہ خدا ہمیں وضاحت دینے کا کسی بھی لحاظ سے پابند نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور وہ کیا کرنے والا ہے، اور اسے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کے سب کاموں کو قبول کریں، کیونکہ خدا اس بات کا پابند نہیں کہ وہ ہمیں ہر کام کی وضاحت دے، کیونکہ خدا عظیم ہے اور ہم اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ کیا تو اسے جو عادل اور قادر ہے ملزم ٹھہرائے گا؟ اور ہم کون ہیں جو خدا کو قصوروار ٹھہرائیں اور اس سے اس کے کاموں کا حساب مانگے؟ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس نے 36ویں اور 41ویں باب میں خدا کی عظمت کا بیان کیا۔ ہر چیز میں اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، وہ عظمت سے بھرا ہوا ہے، اور ہماری ناقص عقل اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت ہی خوبصورت باتیں کی۔ وقفے کے بعد ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ مکمل کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کا اس حوالے سے یا پھر کوئی اور سوال ہو تو ہمیں اس پتے پر ارسال کیجیے جو وقفے کے دوران اسکرین پر دکھایا جائے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ عزیز ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی ہم ایوب کی کتاب کے 37ویں باب کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر فیاض، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 37ویں باب کی پہلی آیت سے 13ویں آیت تک کس کا خیال بیان ہے؟ دیکھیں، اس حصے میں الیہو نے بتایا کہ خدا کی فطرت قدرت میں واضح ہے، اور اس نے کہا کہ یہ ایوب کی بے وقوفی ہے کہ وہ اس عظیم ہستی کے کاموں کو پرکھتا ہے جو فطرت کی طاقت پر قابض ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے۔ اور اس حصے میں اس نے ایوب کو 3 چیزوں کی طرف متوجہ کیا۔ کیا تو نے بادلوں کی گرج کو نہیں سنا؟ کیونکہ بادلوں کی گرج میں خدا کی آواز ہے، اور موسم کے بدلنے کو دیکھ اور سردی، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بارش اور موسلادھار مینہ کو دیکھ۔ ان سب کو اور موسم اور بارش کو چلانے والا کون ہے؟ اور ہوا کے بگولوں کو دیکھ اور ان پر غور کر۔ جب آسمان بادلوں سے بھرا ہو تو خداوند میدانوں پر اور پہاڑوں پر مینہ برساتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ سب کون کرتا ہے؟ وہ خدا ہے جس کو تو ملزم ٹھہراتا ہے۔ اس نے ایوب کے سامنے خدا کی عظمت کا ثبوت دیا اور اس سے کہا کہ یہ سب کچھ خدا کے تابع ہے، اور وہ اپنی مرضی سے اس کو بدلتا اور اپنی حکمت سے اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ خدا سے وضاحت مانگے۔ تو کیوں اس سے جھگڑتا ہے کہ وہ اپنی باتوں میں سے کسی کا حساب نہیں دیتا؟ وہ اس نے عظیم ہے، بارش اور انسان بگولے محدود ہے۔ اور بجلی اور بادلوں کے گرجنے کی بات کی، کیونکہ خدا انسان سے بڑا ہے۔ بہت شکریہ۔ چلیے مہمانوں کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہم نے پوری کتاب میں دیکھا کہ ایوب کے دوستوں کے خیالات درست نہیں تھے اور خدا کے متعلق ان کی سوچ غلط تھی۔ میری ایک دوست 30 سال سے اپنے بیٹے کا غم منا رہی ہے، وہ چھوٹے ہوتے ہی مر گیا۔ ایک پادری نے اس سے کہا کہ وہ اس لیے ہلاک ہوا کیونکہ اس نے بپتسمہ نہیں لیا تھا۔ جی، یہ عملی سوال ہے، اس کا جواب جاننا ضروری ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری بہن روزانہ بائبل مقدس کو پڑھے، کیونکہ بائبل ہمیں خدا کے بارے میں سکھاتی ہے، اور بائبل مقدس کے ذریعے ہی خدا نے اپنے پیار اور رحم کا اظہار کیا۔ وہ مہربان ہے۔ پادری نے اس کو جو کہا اس کی فکر نہ کریں، کیونکہ ہم نے خدا کے کلام کو سیکھا ہے کہ آسمان پر ہر بپتسمہ کے ذریعے نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح پر حقیقی ایمان لانے سے جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے، اگر ان کو خداوند سے کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے تو میری صلاح ہے کہ وہ آج سے وہ اپنا رشتہ قائم کرے، توبہ کر کے مسیح کو نجات دہندہ قبول کرے تو ان کی زندگی بدل دے گا۔ صحیح، نجات پانے اور آسمان پر جانے کے لیے ایمان لازم ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو
اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ وہ چھوٹا بچہ ابھی اس عمر تک نہیں پہنچا تھا کہ مسیح کے کفارے اور اس کے کام کو سمجھے۔ مسیح کا کفارہ بچوں کے لیے بھی تھا۔ خداوند نے بچوں کے بارے میں کہا، آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔ بچوں کی روحیں آسمان پر جاتی ہیں کیونکہ مسیح نے ان کا کفارہ دیا۔ وہ اس عمر کے نہیں تھے کہ مسیح کے کفارے کا انکار کرتے، اور ہم نے سیکھا کہ آسمان پر جانے کے لیے ایمان بہت ضروری ہے۔ بپتسمہ ایک ظاہری اعلان ہے کہ اس نے دل سے مسیح کو قبول کیا۔ جب پورے دل سے مسیح کو قبول کرے تو لوگوں میں اس کا اعلان کرے۔ صلیب پر چڑھے ڈاکو کے پاس بپتسمہ لینے کا وقت نہیں تھا۔ ابتدائی کلیسیا میں بپتسمے کی تعلیم جو تھی وہ واضح نہیں تھی، لیکن مسیح نے ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کا یہ کہنا ہی کافی تھا۔ اس نے خداوند یسوع سے کہا، اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ ڈاکٹر عادل، اب میں 14ویں آیت سے 24ویں آیت تک آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اے ایوب، اس کو سن، چپ چاپ کھڑا رہے اور خدا کے حیرت انگیز کاموں پر غور کر۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا کیوں کر انہیں تاکید کرتا ہے اور اپنے بادل کی بجلی کو چمکاتا ہے؟ کیا تو بادلوں کے موازنے سے واقف ہے؟ یہ اسی کے حیرت انگیز کام ہے کہ وہ علم میں کامل ہے۔ جب زمین پر جنوبی ہوا کی وجہ سے سناٹا ہوتا ہے تو تیرے کپڑے کیوں گرم ہو جاتے ہیں؟ کیا تو اس کے ساتھ فلک کو پھیلا سکتا ہے جو ڈھلے ہوئے آئینے کی طرح مضبوط ہو؟ ہم کو سکھا کہ ہم اس سے کیا کہیں، کیونکہ اندھیرے کے سبب سے ہم اپنی تقریر کو درست نہیں کر سکتے۔ آخر تک یہی بیان ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس حصے کا مرکزی خیال بتائیے۔ بھائی آیات، یہ الہو کی بات کا آخری حصہ ہے جو اس نے 32ویں باب میں شروع کی تھی۔ اس سے پہلے ایوب نے اس کی بات نہیں کاٹی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی بات سے ایوب کو تسلی ملی، کیونکہ اس نے اپنے باقی دوستوں کی بات کو ایک سے زیادہ بار کاٹا، پر الہو کی بات کو نہیں کاٹا۔ الہو کی بات کے آخر میں اس نے یہ نتیجہ خیز کیا کہ ایوب یا کوئی بھی انسان اس لائق نہیں کہ خدا کی عظمت کا مقابلہ کر سکے۔ مثلاً 16ویں آیت میں اس نے واضح طور پر کہا کہ کیا تو بادلوں کے موازنہ سے واقف ہے، اور 18ویں آیت میں لکھا ہے کیا تو اس کے ساتھ فلک کو پھیلا سکتا ہے۔ یہاں پر فلک سے مراد فضا ہے، یعنی انسان کی اس خداوند کے سامنے کیا حیثیت ہے جس نے فلک کو پھیلایا ہے۔ تو صرف ایک معمولی انسان تو ہے۔ اس نے 17ویں آیت میں کہا، جب زمین پر جنوبی ہوا کی وجہ سے سناٹا ہوتا ہے تو تیرے کپڑے کیوں گرم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اتنا سادہ ہے کہ اپنے کپڑوں کے گرم ہو جانے پر پریشان ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الہو کی بات کا آخری حصہ بالکل 8ویں زبور کی طرح ہے، جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں تو کیا نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے۔ اس نے 24ویں آیت میں اپنے تمام باتوں کا خلاصہ کیا۔ یہ ایوب کے لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے ہیں، اسی لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ دانا دلوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے جو خود کو دانا ظاہر کرتا ہے۔ جی صحیح۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ نے بہت ہی اچھی باتیں بتائیں، اور ایوب نے ان باتوں کو سمجھا اور خدا نے اگلے باب میں اسے جواب دیا۔ چلیے اب مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں انہوں نے کیا سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ خدا درد کے ذریعے ہمیں اپنی اصلیت کا احساس دلاتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ ہم کمزور اور بے بس ہیں۔ ہمیں خداوند کی ضرورت ہے۔ ہم اس سے دور رہ کر خوش نہیں رہ سکتے کیونکہ اس کے بغیر ہماری حالت بدترین ہو گئی ہے۔ صحیح۔ مجھے 36ویں باب کی 26ویں آیت پسند آئی۔ دیکھ، خدا بزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے۔ عہد قدیم میں ایماندار خدا کو مکمل طور پر نہیں جانتے تھے۔ ان کے بیچ ایک پردہ موجود تھا، پر ہم نئے عہد نامے کے ایماندار ہے۔ خدا اپنے بیٹے کی شکل میں ہمارے بیچ آیا۔ پولس رسول نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور کہا، خدا کو جانو اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ ہم خدا کو جان کر اس کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ بہت خوب، شکریہ۔ آزمائشوں کے وقت شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے کہ خدا نے ہمیں بھلا دیا۔ اس کو ہمارے درد اور تکلیف کا احساس نہیں۔
لیکن لکھا ہے دیکھ خدا قادر ہے اور کسی کو حقیر نہیں جانتا، وہ قادر ہے، وہ نہایت بزرگ ہے، پر وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا، کبھی چھوڑتا نہیں اور نہ ہی کبھی ہمیں نیچا دکھاتا ہے۔ صحیح۔ جی آپ؟ مجھے ڈاکٹر فیاض کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ خداوند کے نزدیک خاکساری سے مراد یہ نہیں کہ وہ ہم پر ظلم کرے اور ہماری تحقیر کرے، یہ انسان کی سوچ اور اس کا خیال ہے، پر خداوند ہمیں عاجز کرتا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم بالکل بے بس ہیں اور ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صحیح، بہت خوب، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، خادمین کا بھی بہت شکریہ۔ شکریہ۔ ناظرین، ایلیہو نے کہا وہ تجھے بھی دکھ سے چھٹکارا دے کر ایسی وسیع جگہ میں جہاں تنگی نہیں ہے پہنچا دیتا۔ اس نے افلاکیات اور تخلیق اور سمندر اور زمین میں خدا کی بزرگی کے ثبوتوں کو ظاہر کیا۔ خدا عظیم ہے، وہ انسان سے بڑا ہے، انسان محدود ہے، وہ اپنی عقل سے خدا کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتا، پر خدا انسان کو جواب دیتا ہے، اس کو حقیر نہیں جانتا، وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ خدا آپ سے بہت دور ہے اور وہ بدلہ لینے والا ہے اور آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، تو آج آپ یہ جان لے کہ خدا، اس کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے بہت نزدیک ہے، وہ آپ کے انتظار میں کھڑا ہے کہ آپ اپنے دل کو کھولیں اور اپنی زندگی پر حکمرانی کرنے دیں، آپ اس کو اپنا بادشاہ اور نجات دہندہ بنا لیں، اپنے اور میرے بیچ میں تو ہی ضامن ہو۔ عزیزو، خدا آپ سے دور نہیں، وہ آپ کے بہت نزدیک ہے اور چاہتا ہے کہ مسیح کے کفارہ کی بنیاد پر آپ سے رشتہ قائم کرے۔ خدا نے ایوب سے کیا کہا اور ایوب نے کیا جواب دیا؟ ایوب کی کہانی کیسے ختم ہوئی؟ ایوب کی کہانی کا اختتام جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اگلی قسط میں ضرور شامل ہوں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ لو يومها نضنا عالأم، لو نسيته انت ما تنساش، حضنك انت كبير بيضم، قلبك طيب ما بتقساش. لو يومها نضنا عالأم، لو نسيته انت ما تنساش، حضنك انت كبير بيضم، قلبك طيب ما بتقساش. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة، تحيي الميت وتفرح قلب المهموم. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة وتفرح قلب المهموم. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي حنايم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة وتفرح قلب المهموم. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.